अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदा पहुँचे अब तमाम देखने वालों और चाहने वालों को। कनाडा से मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको जैसा पता है कि पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ प्रोग्राम्स जो अपडेट करता जाऊँ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ा सा हम जायज़ा भी लेंगे कि कौन कहाँ से जीतेगा, क्या प्रिडिक्शन हो रही है। ये सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, असल तो किसी को भी पता नहीं है कि क्या होना है। तो लेकिन बहरहाल अंदाजे लगाए जा सकते हैं। दूसरा, इमरान खान के मुतालिक भी ज़ाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट इस वक्त टॉपिक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले इमरान खान से ही शुरू करता हूँ। मैं खुद बजाते खुद ये समझता हूँ कि इमरान खान की इस केस में कोई गलती नहीं है। किस में? ये जो निकाह पे निकाह वाली है। क्योंकि ये इतनी तो नॉलेज मुझे भी है, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन ये है कि औरत की जो गवाही होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है इसमें। औरत जो कह देगी कि वो उसको माना जाएगा। जब औरत ने कह दिया कि भाई हाँ इद्दत में था, ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अब फिर उसका निकाह, इमरान खान की तो कोई कसूर है उसके अंदर है नहीं वैसे अगर देखा जाए। ऐसे केसेस के अंदर मैं इतना कानून नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारा जो भार है ना, बोझ है, वो औरत पे होता है। ये तो खैर अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये खुद फंसे हैं। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि उछाला भी तो खुद ही ने ना, कि दोबारा निकाह करवाया गया। ये जो भी जिस तरीके से खबरें आई, कुछ ना कुछ तो था ना, जो जभी तो ये केस हुआ ना, कि दोबारा कैसे हुआ होगा। तो ये मतलब खाम खा के अंदर आप बैल मुझे मार। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि दोबारा निकाह होना ही इस बात की दलील है कि वो हक पे था। इसलिए कि अगर उसके अंदर उसके जहन में कुछ था, एम्बिग्यूटी, कि यार ये निकाह सही नहीं हुआ है, तो उसने दोबारा निकाह करवा दिया। इमरान खान का तो 100% कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। मेरा भाई अपने ज़ाती ख्याल ये है। मैं उस पर जजमेंट पे कोई वो नहीं कर रहा कि भाई जजमेंट गलत है या कुछ है। जजमेंट को देखा जाता है, लेकिन उसके अवामिल जो होते हैं ना, उनको भी तो सुना जाता है। जब कोर्ट के अंदर फैसला होता है तो पूरी चीज़ें सुनी जाती हैं ना, दोनों तरफ की। आपको पता ही है अब कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नाजायज़ आदमियों को फांसी दे दी जाती है। अमेरिका में फांसी दी जाती ना। एक छोटा बच्चा था, बहुत 1800 की जिक्र है या 19 का है, उसको फांसी दे दी थी, बहुत छोटा था। तो जो एविडेंस होता है उस पर दी जाती है जो भी सज़ा होती है। तो अब इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है ना, जो गंदा पार्ट प्ले किया गया ना, बुशरा बीबी का भी कसूर है, लेकिन वो कम है। सबसे ज़्यादा कसूरवार है मानिका साहब। देखिए, एक औरत को आपने छोड़ दिया, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। वो सियाह करे, सफ़ेद करे, शादी करे, नहीं करे, बगैर शादी के डेटों पे चली जाए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। आप क्यों उसको फंसाना चाह रहे हैं? उसको क्यों सजा दिलवाना चाह रहे हैं? ये गलत है। वैसे मैं असूल की बात करूँगा। मैं ना तो फेवर करूँगा ना उसका मुखालफत करूँगा, लेकिन इसका तो है केस भाई। और दूसरी बात यह है कि इनके जो वकील हैं ना, उन्होंने केस भी सही तरीके से नहीं लड़ा। उन्होंने तैयारी तो आप देख लें। तो सिद्दीक अजहर साहब एक इनके वकील हैं, कल मैं उनका प्रोग्राम एक देख रहा था, वो चौड़े होकर बैठे हुए थे और तकरीर में तकरीरें झाड़ रहे थे, लेकिन उनकी तकरीर के अंदर काउंटर नहीं था बिल्कुल भी। इनका मकसद यही होता है, वकील जितने भी होते हैं ना, कि भाई जो अब इस सिनेरियो के अंदर कि वो हमें टिकट मिल जाए और हम जीत जाए और असेंबली में आ जाए इमरान खान के नाम की वजह से, बस और कोई नहीं होता। अब वो दूसरा वो है शुएब शाहीन, बिल्कुल निकम्मा तरीन आदमी, कभी भी नहीं लड़ेगा। वो बस इसी लालच के अंदर कि लड़ लिया उसने, मुकदमा ले लिया कि भाई मुझे टिकट दे दो, मैंने पैसे नहीं लेने आपसे। तो लेकिन लड़ा भी नहीं, मुकदमा भी नहीं लड़ा। और वो बुलाते भी रहे कोर्ट वाले, लेकिन ये प्रॉपरली अटेंड नहीं किया इन्होंने। भाई सबसे पहले तो प्रायोरिटी देखी जाती है ना, किसका कौन सा आदमी, किसकी केस कैसा है। तो बहरहाल जितने भी हैं वो बढ़ गया, जो है बढ़ गया। आपको पता है बेचारा सिंसियर, लेकिन पागल है वो। तो पागलों का तो फिर यही हाल होता है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन तो इसके मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई वकील अच्छा था। तो वकीलों ने केस लड़ा भी नहीं और जिसकी सज़ा हो गई इनको। अब ये कहना कि यार इसके अंदर बाद में देखेंगे और हम अपील में जाएंगे और ये, लेकिन जो डेंट लग जाता है ना गाड़ी में, अल्लाह ना माफ़ करे किसी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वो डेंट ख़त्म नहीं होता, हो जाता है
اس مستری کے پاس، اچھے مستری کے پاس جائیں تو ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن عزت کا ڈنٹ نہیں ختم ہوتا. یہ مطلب ایک دفعہ ڈنٹ پڑ گیا نا تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا. اب عمران خان کی اگر اس سے پہلے 90% تھی پاپولرٹی، تو اس وقت 20 25 30 رہ گئی. اتنی زبردست گرا ان کا پھر گراف. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر گر گئے. میں اس عمران خان کو تھوڑا بہت میں نے مطلب پڑھا ہے اور سمجھا ہے. آدمی کچھ کرنا چاہتا تھا اندر سے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جو اطراف میں لوگ ہیں نا، مس ہینڈلنگ ہوئی. کیونکہ انسان کو جو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے دوسرے انسان کے رویوں سے. کیونکہ اگر آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں نا، اللہ تو بخشش کرتا ہی ہے نا، اللہ کبھی آپ کو کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا. لیکن آپ کو سب سے زیادہ خبردار رہنا چاہیے آپ کے جو کلیگس اور جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک ہو ان سے. آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. اور پاکستان کی سوسائٹی تو ایسی ہی ہے نا کہ پاکستان غلط طریقے سے ساری باتیں، بلیک میلنگ جتنی پاکستان میں اتنی کیوں نہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا تو کہ سب سے زیادہ جھوٹ بھی پاکستان میں بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ رشوت بھی پاکستان میں مل جاتی ہے، اور بسم اللہ کہہ کر رشوت پکڑتے ہیں. وہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے مذہب ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں خدا نہ کرے کوئی غلط مذہب کو غلط نہیں کہہ رہا. مذہب سب سے بیسٹ مذہب اسلام ہے، سب سے اچھا مذہب ہے. لیکن اس کے اندر جو نا جب رسک کی میٹیگیشن کی جاتی ہے نا، تو وہ یعنی ایک طرح سے ریلیجن جو پروٹیکشن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دینے والے ہیں، آپ اگر اللہ سے معافی مانگ لیں تو آپ کو گناہ معاف ہو جاتے، بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. انسان ہی سوچتا ہے. اب جیسے قرآن اٹھواتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر قسم کھا رہا ہوتا ہے. مجھے ندیم صاحب کا ایک یاد آ گیا کلپ، ایک تھیں ممتاز اداکارہ، بڑی مشہور تھیں، ہمیں بھی بہت پسند تھا ان کا ڈانس وانس. تو ان کے پر شک تھا لوگوں کو کہ یار یہ بہن بھائی سے بڑھ کر ہے. حالانکہ ندیم صاحب کا کبھی اسکینڈل آپ نے سنا نہیں ہوگا، لیکن میں تو اڑتی چڑیا کو پکڑ لیتا ہوں نا شروع سے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی پریشانی ہوئی کیونکہ یہ بھی اس کے صاف ستھرے آدمی ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے خیر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ دودھ منگواتے ہیں، دودھ شریک بہن بن جاتی ہیں میری. تو انہوں نے دونوں نے دودھ پیا. یہ ایک رسم ہے کہ اب دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے وہ ایک طرح سے. لیکن ندیم صاحب کا یہ بیان تھا کہ میں دل میں مجھے پتا تھا کہ یہ میں بہن بھائی نہیں اس کا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دل میں تو پتا ہوتا ہے نا، سینسر جو ہوتا ہے نا اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر جو سچا آدمی ہے نا، اس کو ضرورت قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بہت بڑی اسلام اگر آپ قبول کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، آپ کو اعزازی ڈگری جسے مل جاتی ہے، اس کی بات اتھینٹک ہوتی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے قرآن. جو قرآن اس نے جھوٹ بولا میں نے یقین کر لیا، پھر اس نے دوبارہ قسم کھائی مجھے شک ہوا، پھر اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائیوں بہنوں، عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں نا، اب دیکھیے توحفوں کا جو کیس ہے، دوسرا کیس وہ بھی ان کی بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی 90 لاکھ کا ہیرو کا جو وہ تھا ہار، آپ یہ تو پوچھتے بیگم سے کہ بیگم صاحبہ آپ تو طلاق یافتہ ہیں، مطلب دوسری شادی کی بھی آپ نے، بڈھی بھی ہو گئی ہیں، آپ نے کسی کو دینا تو نہیں ہے نا. آپ نے کس لیے اتنی مہنگی چیزوں کی لینا؟ اسلام تو کفایت شاعری بتاتا ہے، سادگی بتاتا ہے. اب کیا کہ بھائی ہم تو ایک سیمبل ہیں کہ بھائی ہم اسلام کو یعنی پاکستان کے خطے کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ سادگی اختیار کریں. اور اگر 90 لاکھ کا لے بھی لیا تھا تو اس کو میں بیسٹ اسٹریٹجی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کی جو ناجائز بیٹی، لوگ تو ناجائز بیٹی کہتے ہیں، ناجائز کوئی نہیں ہوتی ہے. آپ بڑھ کے ابھی بھی گلے لگا لیں اس کو بھجوا دیتے کہ دیکھو بیٹا یہ میری طرف سے تمہارا گفٹ ہے. یہ اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا. بچہ تو کوئی ناجائز نہیں ہوتا نا، لیکن اس کا یہ مطلب تھا کہ کچھ اور مقصد تھا ان کا. لیکن عمران خان اس وقت خاموشی کی وجہ سے مارے گئے. اگر بیوی کو ٹائٹ کر کے رکھتے نا، اب میں کورٹ کے اندر ہیئرنگ دیکھ رہا تھا کہ وہ جناب والی اپنی فکر ان کو نہیں تھی چھتری وتری کی، ان کو اس کی فکر تھی کہ چاروں طرف سے کالے پردے جا رہے ہیں اور پیچھے یعنی ایسا. واڈا صاحب کہنے لگے یار ہمیں ایسا عمران چاہیے نہیں تھا، ہم تو وہ عمران کو پسند کرتے تھے جو سڑک پہ بیٹھ کے چائے پیتا تھا ہمارے ساتھ. اور واقعی حقیقت میں نے خود بھی دیکھا ان کو. عمران صاحب کو جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ہم بھی آ رہے تھے اسی فلائٹ سے پاکستان ٹورنٹو سے. تو اس سے پہلے یہ امریکہ سے بائی روڈ آ رہے تھے. پہلے ٹورنٹو آنا تھا، پھر اسی فلائٹ سے انہوں نے پاکستان لاہور آنا تھا.
تو ہم بھی تھے اس کے اندر. تو جب وہاں آ رہے تھے نا اسلام وہاں سے امریکہ سے کینیڈا آ رہے تھے اپنی گاڑی کے اندر, تو میرے بیٹے نے ان کا انٹرویو لیا تھا, طارق صدیقی نے. تو جب یہ لاؤنج کے اندر الگ تھلگ کھڑے تھے بالکل, اور پاکستانی سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ڈیڈ وہ عمران خان صاحب کھڑے میں, نے کہا چلو یار آج فوٹو بنوا لیتے ہیں. تو ہم بڑے آگے, تو ہم نے کہا کہ وہ بیٹے نے کہا, چھوٹے بیٹے نے, کہ ابھی آپ نے طارق سے آپ کا نے آپ سے انٹرویو بھی لیا ہے. کہ ہاں ہاں طارق سے, ہاں. تو پھر خیر بات ہو گئی, تو انہوں نے کہا ہم سر فوٹو کھنچوانا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہا ہاں کھنچوا لیں. یقین مانی اس بالکل سمپل آدمی تھا. یہ بات جو ہوتی ہے نا, دیکھیے خواہشیں جو ہوتی ہیں نا, یہ شیطان ہی تو ہوتا ہے. اگر یہ شیطان کی خواہشیں نہ رکھتے وہ, اور سادگی کی طرف چلے جاتے. شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیں بات یہی میں کہتا ہوں کہ اکیلے میں کیوں ملتے تھے. یہ تو منیکا صاحب کا قصور تھا نا, اور پھر انیشل ان کا قصور تھا کہ ایسے گھر میں تو جانا بھی نہیں چاہیے, بلکہ کھٹکھٹا کے جانا چاہیے 3 دفعہ. اگر کوئی جواب نہیں آئے تو واپس چلے جانا چاہیے. اسلام کا تو سچا بات تو یہ ہے, نہ کہ آپ ان کے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور چلو جو بھی پڑھ رہے ہوں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو وہ شیطان ہے وہ تو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو پھر اس نے دکھا دیا کام. شیطان تو نہیں چھوڑتا, لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کا بھی قصور ہے کہ ان کو بلانا نہیں چاہیے. تو جو عورتیں ہوتی ہیں نا, سالڈ عورتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ باہر بیٹھ کے, جب میرا شوہر آئے گا تو اس وقت پھر ہم بات کریں گے. اور شوہر کا تو سب سے زیادہ قصور ہے. مانیکا صاحب کو تو مجھے شکل سے ہی لگتا ہے وہ نمبر 2 آدمی. تو لیکن کہنے کا مسئلہ کس کو زیادہ ڈینٹ کس کو پڑا, آپ یہ دیکھیں نا. بشرا بی بی تو گئی ویسے ہی, وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو شر ہو گئی. لیکن عمران خان جس کا ایک اچھا اسٹیٹس تھا, وہ تو ختم ہو گیا نا اس کا. اب اللہ اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس کو ووٹ نہ ملنے, نہیں, ووٹ ملنا ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کو ڈینٹ تو پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. سائفر کا بھی کیس انہوں نے خود ہی اچھالا, ورنہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر, اس کے اندر کچھ نہیں تھا. تو یہ تینوں کیس جو ہے نا, اب ظاہر آپ کچھ کرو گے نا, اور آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہوگے نا, تو لازم ہے دشمن آپ کے زیادہ ہوں گے. تو آپ کو توجہ سے کام کرنا چاہیے تھا. میں پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں عمران خان کو کہ اس کا سب سے کم قصور ہے, لیکن سزا سب سے زیادہ اس کو ملی. یہ تو اللہ کا بھائی وہ ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ سے معافی مانگے, وہ اس نے غلطی کی تو سزا ملی. اور شیطان تو ہمارے سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, سب پر اٹیک کرتا ہے, کردار پہ اٹیک کرتا ہے. تو اب یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تو بالکل ایسے موقع میں معاف کرتا ہے, لیکن سچے دل سے. اب میں نے جو اطلاعات سنی ہے وہ یہ سنی ہے کہ کیونکہ اب تو ان کا نکاح جو نا وہ ختم ہو گیا, باطل ہو گیا, اب ڈسٹرائڈ ہو گیا وہ. اب رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ گندگی اپنے پاس رکھیں گے. اس سے بہتر ہے کہ بغیر شادی کے ہی رہ لے. لیکن میں نے یہ خبریں سنی ہیں کہ وہ اب اس کو چھوڑ کے اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انسان نہیں رہ سکتا, شادی کر لے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو غلطی نہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے گڑ گڑا کے. بظاہر تو نہیں لگتا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن ایک چانس ابھی بھی ہے. اگر مثال کے طور پر یہ الیکشن ہوتے ہیں, ابھی دور تو نہیں, 8 تاریخ دور نہیں ہے, آج 6 ہو گئی, 5-6 ہو گئی, 2 دن کے بعد 24 ہے آج, 3 دن کے بعد ہو جائیں گے. یہاں تو 24 ہے, وہاں 25 ہے پاکستان میں, 25, 26, 27, 28, تیسرے دن ہے. تو اگر اس کے ووٹ زیادہ مل گئے, اس کو سیٹیں زیادہ مل گئیں, تو ظاہر اس کی پوشندوسی ہو جائے گی, کسی کیسز ختم ہو سکتے ہیں, اور کافی حد تک آسانی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ابھی بھی ان کے یوتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اجتماعی طور سے دعائیں کریں, اور یہ بھی معافی مانگیں اللہ سے. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں, دوسرے چھوڑیں گے کیا سیٹوں کو, وہ تو پورا زور لگا دیں گے, چاہے بے ایمانی ہو, چاہے پیسہ دینا ہو. یہ پاکستان کی سوسائٹی بدنصیبی ہے پاکستان کی. وہ اتنا سمجھاتے ہیں کہ یار آپ ووٹ کی قیمت جانیں, ووٹ صحیح دیں, لیکن وہ بھی بیچارے دیتے تو صحیح ہیں کچھ, لیکن اوپر بے ایمانی ہو جاتی ہے, کاؤنٹنگ میں بے ایمانی ہو جاتی ہے. خود اپوزیشن یعنی جو دوسری پارٹی ہیں وہ خود پیسے آفر کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن اس طرح آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لاہور کے اندر کس قدر. لیکن ہوگا ویسے انٹرسٹنگ, اور اگر تھوڑی سی اچھی بات بھی کر لی جائے کہ ہوگا انٹرسٹنگ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو میدان میں لائے. اتارے تو سبھی اتارے ہوئے ہیں, لیکن جو سنسر لوگ ہیں نا, کیونکہ یہ قرآن پہ قسم کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا, ابھی سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں. جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں نا, انہوں نے ابھی سے پکڑنا شروع کر دیا انہوں نے پیسے, کہ بھائی ہم جیسے اگر ہم جیت گئے
تو ہم تو آ جائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمیں کون پوچھے گا؟ بھائی قرآن تو آپ کے دل میں ہے نا، تو اللہ پوچھے گا، اور کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے۔ آپ چھوٹے سے مالی فائدے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، یقین مانیے اللہ کی بخشش اتنی زیادہ ہے لیکن آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل میں گڑبڑ ہے نا تو پھر اللہ یہی تو احساس ہے، اللہ ایک احساس ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جو ہے ایگزسٹنگ، وہ تو کہتے ہیں بھائی اللہ، مذہب، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ احساسی، تو آپ اکیلے میں ہیں، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، ویسے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس ہے نا کہ یہ نظر نہ آنے والی چیز پر آپ بھروسہ کرتے ہیں 100%، اور اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ گڈ جسچر جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بہترین ہے۔ ایمان کی اعلیٰ ترین وہ ہے کہ اگر آپ، میں نے پیارے نبی کا ایک فرمان سنا تھا کہ اگر آپ گہرے گڑھے میں گر گئے پڑے ہوں اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو، کھانے پینے کی وہ چیزیں بھی نہ ہو، اور بھوک اور پیاس سے آپ مرو، جب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی بہتری ہوگی، اور یقین مانیے اسی کے اندر ہے بالکل۔ اب اگر مثال تو میں ایک چھوٹی سی مثال آخر میں دے دوں کہ پیٹ میں درد یا کسی بیماری ہوتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اللہ کیوں دے رہا ہے، معافی ہیں اور جناب منتیں اور یہ وہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ مجھے صحتیاب کر دے، میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور یہ کروں گا۔ اس کو 2 رکعت نفل کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے؟ لیکن وہ تو یہ مشین ہے، یہ جو باڈی ہے مشین ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ جو مطلب گند بلا نکل جاتی ہے، بیماری جو ہوتی ہے نا وہ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ اس کو صحیح فنکشن کرنا ہوتا ہے، اس لیے کچرا پھنس گیا کس جگہ اس کو نکالنا ہے، جب اس کے بعد وہ صحیح ہوگی مشین۔ گاڑی کی آپ مثال لے لیں تو اگر اس طرح آدمی سمجھے نا کہ فوراً ڈاکٹر سے ٹریٹ کروائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو آپ جو سوچ ہے نا، یہاں مذہب کو بالکل ہی غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھ سکتا، تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو یقیناً لائک کیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اور ملیں گے پھر دوبارہ بھی، اور اچھے پروگراموں کے ساتھ ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، الیکشن کے رزلٹ جب آئیں گے تو سنیں گے۔ خدا حافظ۔